अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आज हम सूरा अल-जुमा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सूरा जुमा मदनी सूरा है और इसमें बुनियादी तौर पर 2 रुकू है। आज इंशाल्लाह पूरी सूरा हम मुकम्मल करेंगे। दोनों रुकू मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ जो है वो मौके पर नाज़िल हुए हैं। पहला रुकू यहूदियों के हवाले से है और दूसरा मुसलमानों के हवाले से। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ लोगों से खिताब किया है और ख़ास तौर पर अहले किताब का बार बार जिक्र आया है और उनमें से आज जिनका तज़किरा है ये यहूदी लोग हैं और इन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी चीज़ें ही तकरीबन वाज़ेह थी। उनके दीन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोइयाँ थी और जो निशानियाँ थी वो भी पूरी हो गई थी। इसके बावजूद भी इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माना। तो उसके असबाब क्या थे, उन्हीं के पेश नज़र जो है ये सूरह मुबारका का पहला रुकू सारा उसी के गिर्द घूमता है। और दूसरा रुकू जो है उसके अंदर जुमा की नमाज और उसके अहकाम जो है वो जिक्र हुए हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मदनी सूरा है, तो ये जो पहला रुकू है ये गालिबन जो मौजू ज़ाहिर आयात से लगता है तो ये फ़तह खैबर के करीब करीब या उसके बाद जो है वो नाज़िल हुआ है। और फ़तह खैबर वाज़ेह बात है, ये जज़ीरतुल अरब में यहूदियों का जितना असर व रसूख था उसका खात्मा था और यहूद की जितनी चालें थीं उन्होंने दीन इस्लाम के ख़िलाफ़, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथियों के ख़िलाफ़ जितनी भी चालबाजियाँ की वो पिछले कई सालों से जो जारी थी, अल्लाह ताला ने फ़तह खैबर के साथ उन सब का खात्मा फरमा दिया। और इनको ये बड़ा गुमान था, घुमंड था कि हम जो है वो अल्लाह के चहेते हैं और हमारे पास सदियों से जो है वो दीन की सरदारी चली आ रही है, लिहाजा हम ही हक़ हैं और हमारे अलावा सब बातिल हैं। और यही वजह है कि ये अपने आप को जो है वो साहिब इल्म और दूसरों को उम्मी कहा करते थे। और यहाँ अभी जब हम पढ़ेंगे तो उम्मी का लफ्ज़ जहाँ भी आया कुरान मजीद में मुख्तलिफ मौके पर आया है और इसके मानी तकरीबन एक जैसे ही हैं लेकिन हर एक का अंदाज मुख्तलिफ है। यहाँ पर ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है ये खालिसतन वो है जो यहूदी इस्तेमाल करते थे, यानी वो अपने आप को साहिब फजल, साहिब करम, साहिब इल्म और दूसरों को उम्मी, अनपढ़, जाहिल, गंवार इस तरह के अल्फाज से जो है वो ताबीर करते थे और ये समझते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के चहेते हैं, हम अल्लाह के साथ हमारा ही तल्लक है और दूसरी सारी दुनिया हमारी जो है वो मातहत है और गुलाम है और हमारे काम करने के लिए अल्लाह ने बनाई है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उनसे जो खिताब किया तो वो इंशाअल्लाह इसमें आएगा। और आखिर में जो आखिरी रुकू है उसके अंदर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मदीना मुनव्वरा में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही जुमा कायम फरमा दिया था। तो इब्तिदा में जो लोग थे मुसलमान तो वाज़ेह बात है जैसे ये यहूद इनको कहते थे जो उम्मी हैं, तो बहुत ज़्यादा तहज़ीब और मामलात फ़हमी और इस तरह की चीज़ें जो है वो इतनी नहीं थी जितनी दूसरे मुआशरों में थी। तो अब वो एक मारूफ वाक़या हो गया कि जुमा की नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, उधर से काफ़िला आया जिसके ऊपर सामान था बहुत ज़्यादा और वो एक रिवाज था अरबों का कि जब कोई काफ़िला आता तो घंटियाँ वगैरह बजाई जाती ताकि लोगों को खबर हो जाए कि सामान ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो है वो पहुँच गया है और जिसके जो ज़रूरत हो वो आकर। तो लोग पहले पहले जाकर जो है वो जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें ज़रूरत की ले लेते कहीं ख़त्म ना हो जाए।
کیونکہ دور دراز سے قافلے آتے تھے اور سامان مختصر ہی ہوتا تھا. تو جب قافلہ پہنچا تو لوگوں نے جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چھوڑا اور جا کر جو ہے وہ خرید و فروخت میں لگا. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی تعلیم فرمائی اور پھر کچھ احکام جو ہیں وہ جمعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. تو یہ خلاصہ ہے ہماری آج کی سورہ کا. تو ابتدا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس تمہیدی فکرے سے کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ کون ہے؟ الملک، القدوس، العزیز اور الحکیم. اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی. اللہ کے اسماء گرامی میں سے الملک، جس سے بڑا کوئی بادشاہ. الملک، ملک تو ہر کوئی ہوتا ہے، الملک سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا حکمران، سب سے بڑا جس کے لوگ ماتحت ہیں. تو ساری چیزیں زمین و آسمان کی تسبیح بیان کرتی ہیں اس اللہ کی جو الملک بادشاہ ہے. القدوس انتہائی مقدس، اس کے اندر کسی قسم کی نقص، کسی قسم کی کمی، کسی قسم کی کوئی آمیزش، کسی غلطی کی بالکل نہیں. القدوس. العزیز غالب، جو ہماتم غالب ہے، غالب رہے گا. العزیز. الحکیم اور حکمت والا، کوئی بھی اس کا کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اصل میں یہ تمہید ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو بعد میں آنے والی باتیں ہیں ان سے پہلے کہ اللہ وہی تو بادشاہ ہے اور وہ منزہ ہے تمام قسم کے عیوب سے، اور سارے کے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں. غالب ہے وہ، اور وہ کوئی بھی کام ایسے ہی نہیں کر دیتا، بڑی خاص حکمت کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں. لہٰذا اس نے اگر کسی کو نبی بنایا ہے، اگر کسی قوم کو فضیلت دی ہے، اگر کسی قوم کو ذلت دی ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس یہ پسند آ گیا تو اس کو دے دی اور یہ ناپسند ہو گیا تو اس کو ہٹا دیا. نہیں، وہ بادشاہ ہے، عادل ہے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ انتہائی ناپ تول کے جو ہے معاملے کرتا ہے. اللہ کے نزدیک یہ ساری کی ساری جو آسمان زمین میں ہے سب کا سب اس کا ہے، اور وہ اس کو سب سے بہتر جانتا ہے. تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ساری جتنی بھی کائنات ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. لہٰذا اب اگر تم جو ہے وہ اس روش سے نکلو گے تو پھر تمہارا معاملہ جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے خلاف آئے گا، کیونکہ اس نے جو نظام بنایا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کی تسبیحات جو ہے وہ بیان ہوتی رہیں، اور وہ ایسی ایسی صفات کا حامل ہے. اگر تم جو ہے وہ اس کا خلاف کرتے ہو تو حقیقت میں تم غلطی پر. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی تو ذات ہے، وہی اللہ یسبح للہ جس کے لیے تسبیح بیان کی جاتی ہے. تو وہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، جو ان صفات کا حامل ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اسی نے بھیجا ہے امیین میں رسول، اسی نے رسول مبعوث کیا ہے امیین. اب امی کا میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ یہود جو لوگ تھے تو وہ اپنے کے علاوہ ہر کسی کو امی کہتے، صرف عربوں کو ہی نہیں، ہر کسی کو. اور ان کا یہ گمان تھا کہ ہم ہی صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے چہتے ہیں اور باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ خالصتاً ہماری جو ہے وہ خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اور ان کا یہ گمان تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ کہا بھی کرتے تھے ان کو کہ ایک رسول آنے والا ہے، حالات ویسے بن رہے ہیں، اور جب وہ آئے گا تو پھر ہم آپ کی جو ہے وہ خوب پٹائی کریں گے اور تم سے جو ہے وہ بدلے لیں گے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دوسری قوم سے جو ہے مبعوث فرما دیا. اب یہ اس کے خلاف ہوگا، اور خلاف ہونے کا صرف سوائے ایک بات کی اور کوئی نہیں تھا، وہ یہ کہ یہ ہماری قوم سے نہیں، یہ ہماری نسل سے نہیں ہے، اسی لیے ان کی جو ہے مخالفت ہو رہی تھی. تو اب وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے الملک، القدوس، العزیز، الحکیم کے بعد کہا وہی ہے جس کی یہ صفات ہیں، اسی نے تو مبعوث کیا ہے رسول کو. اور لیکن اس نے جہاں کہاں کر دیا ہے، یہ فیصلے تو اس کے ہیں. اب وہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، رسول کا جو کام ہے وہ اللہ کی آیات لوگوں کو پہنچانا ہے، اور وہ کر رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے اندر سے قدورتیں، نفرتیں اور ان کے اندر کی جو کمزوریاں ہیں ان کو نکالتا ہے. یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
اور سکھاتا ہے ان کو کتاب و حکمت۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو امیین میں، ویسے لفظ امی کا جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ عموماً جو ان پڑھ قسم کے یا غیر تہذیب یافتہ لوگ ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے، تو اب چونکہ وہ عربوں کو ایسا ہی گردانتے تھے اس لیے اللہ نے وہی لفظ جو وہ استعمال کرتے تھے اس کو استعمال فرمایا اور کہا کہ اس اللہ نے رسول بھیجا اور وہ آ کر ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کر رہا ہے۔ اب واضح بات ہے جس کا تزکیہ ہو جائے گا تو اس کے اندر تہذیب بھی آئے گی، اس کے اندر نفاست بھی آئے گی، اس کے اندر خیر خواہی بھی پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر وہ تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی۔ کتاب اور حکمت دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، تعلیم دیتا ہے کتاب کی بھی حکمت کی بھی۔ کتاب سے مراد تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آنے والی وحی ہے، اور حکمت سے مراد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال اور اعمال اس کے علاوہ ہیں یا آپ کے اقوال قرآن سے ہٹ کر جس کو ہم سنت کہہ لیتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں آ گئے۔ تو وہ بھی ساری چیزیں جیسے قرآن نے واضح کیا ہے اصل تو ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی طرف سے بلکہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے آنے والی باقی تعلیمات اور جس کو ہم پورا دین جو ہے وہ شمار کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری کی وہ تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے بڑی واضح گمراہی میں تھے۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے ہاں رسول بھیج دیا ہے، اب اس رسول نے آ کر ان کا تزکیہ بھی کیا، ان کو جو ہے وہ تعلیم بھی دی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ حقیقی اللہ ذوالجلال والاکرام سے روشناس کروایا۔ تو پہلے والی جو گمراہی تھی وَإِن مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو جو واضح گمراہی میں تھے اب واضح بات ہے وہ اس سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عربوں میں بھیجنے کے بعد فرمایا وآخرین منہم، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، وآخرین اور دوسرے بھی ہیں، منہم ان میں سے، لما یلحقوا بہم، لما نہیں ملے، یلحقوا لما نہیں، یلحقوا ملے وہ بہم ان سے، یعنی وہ ابھی تو ان میں شامل نہیں ہیں لیکن بعد میں ہوں گے۔ یہاں سے استدلال کرتے ہیں مفسرین کے باقی سارے جتنے بھی ناس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بھی اسی امت محمد میں شامل ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ اور بھی ہیں لما یلحقوا بہم جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں۔ رسول ان کا بھی تزکیہ کرے گا، ان کو بھی کتاب و حکمت سکھائے گا اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم جو ہے وہ تورات کے حامل ہیں اور ہم جو ہے وہ اللہ کے چہتے ہیں اور ہم جو ہے وہ سارا تقدس ہمارے لیے ہی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام جس کو چاہتا ہے جو ہے وہ شرف دے دیتا ہے، اور شرف جو ہے وہ کچھ اوصاف کی بنیاد پر آتا ہے، اور وہ یہ ہے تزکیہ ہو، تعلیم ہو، اور اسی طرح للہیت ہو، اور گمراہی سے جو ہے وہ انسان دور ہو جائے۔ وہ کوئی بھی ہوگا، یہ عرب ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور ہیں، وآخرین اور دوسرے بھی منہم ان میں سے، لما یلحقوا بہم جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے اگر آپ تم سے رسالت جو ہے وہ چھین لی ہے تو یہ بھی حکمت کے تحت ہے، اور اگر جو ہے وہ امیین کو دے دی ہے تو یہ بھی حکمت کے تحت ہے، اور وہ غالب ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ کیوں؟ ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ یہ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ جی نبی جو ہے وہ ہم میں سے ہی ہوگا، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ جی خیر پر ہم ہی ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے۔ تو یہاں پر ایک تو جو پہلا ان کا گمان تھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے قریبی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر غلط کر دیا کہ اب تمہارا جو مقام تھا، درجہ تھا، وہ ختم ٹھہرا۔ کیوں؟ کہ تم نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ایسی جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی خلاف ورزیاں کی ہیں کہ اس کی آیات کو جانتے بوجھتے تم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو جو ہے وہ پس پش ڈالتے رہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تم سے یہ شرف رسالت جو تھا وہ چھین لیا ہے اور اب ان کو دے دیا۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، مثال ان لوگوں کی جن کو حامل بنایا گیا تورات کا، حملوا التوراۃ، ان کو تورات دی گئی، تورات کا حامل ٹھہرے، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو کما حقہ اس کا بار نہیں اٹھایا، لم يحملوها
انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی اس کے حقیقی انداز میں اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ ان کی مثال کمثل الحمار، اس گدھے کی مثال ہے، یحمل اسفارا، جس کے اوپر جو اٹھائے پھرتا ہے کتابیں۔ اسفار سفر کی جمع ہے اور یہ کاغذ کو عموماً بولتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں وہ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا لیکن انہوں نے تورات کو صحیح معنوں میں نہیں اٹھایا، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابیں اٹھائے پھرتا ہے۔ اب کتابیں جتنی بھی علم سے بھری ہوں وہ گدھے کے اوپر لاد دیں تو سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے، بئس بہت بری مثال ہے، القوم الذین ان لوگوں کی، اس قوم کی، کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ان کی کتنی بری مثال اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کبھی بھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے بڑا ظلم بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ کی تعلیم کو اپنی خواہش سے بدل دیا جائے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی تعلیمات کو، اللہ جل جلالہ کی ہدایت کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی رہنمائی کو انسان اپنی خواہش کے وجہ سے جو ہے بدل دے اور کہے کہ یہ جو ہے بات درست ہے اور یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے جو ہے وہ دین، اور انہوں نے ایسے ہی کیا، اپنی مرضی سے اپنا دین جو ہے بنا لیا۔ یہی وجہ ہے، آگے چل کر بات آ رہی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں نے کو ظالم کیوں قرار دیا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، قل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، ہادو جو یہودی بن گئے ہو۔ یہاں سے بھی استدلال کرتے ہیں مفسرین کہ یہودیت جو ہے وہ کوئی دین نہیں ہے، دین اسلام ہی ہے۔ دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک دین اسلام ہی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو بالکل واضح کر دیا قرآن مجید میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین حقیقی اسلام ہی ہے۔ یہودیت ہے تو وہ بھی لوگوں نے خود اختیار کی، اللہ نے یہودیت کا حکم نہیں دیا، اور یہ یہودا کی طرف نسبت اپنی کرتے ہیں جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا، تو اس نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے، اور اس چیز کو ہی جو ہے وہ انہوں نے پھر آگے ترویج دی، اور اس کے اندر اپنے جو ان کے ربی تھے، جو ان کے جو ہے وہ صاحب فضل تھے، یا جو ان کے معاملات علمی دیکھنے والے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے بعض چیزیں یہ پسند لگ رہی، اس میں حرج والی کون سی بات ہے، یہ بات اگر اس میں داخل کر لیجیے تو اس میں زیادہ اجر ہو سکتا ہے، اپنی مرضی سے چیزیں جو ہے وہ جمع کر کر کے ان کو دین بنا لیا، اور جو اصل دین تھا اسلام اس سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر پھر وہ تکبر آ گیا، اور ان کے اندر جو ہے یہ بڑا پن آ گیا کہ ہم ہی صرف اللہ کے چہتے ہیں، باقی تو سارے کے سارے، حالانکہ اللہ نے نہ اسلام میں کبھی کسی کو کسی پر فوقیت دی ہے، اور نہ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ صرف یہی میرا ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تلک الایام نداولھا بین الناس کا اصول وضع کیا کہ اللہ نے ہمیشہ جو ہے وہ یہ ایام دنیا کی گردش جو ہے آج کسی کے پاس کل کسی کے پاس، تو اللہ کے نزدیک وہی فضل والا ہے، وہی بہتر ہے جو اس کے اصولوں کے اوپر کاربند ہوتا ہے۔ دوسرا چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھتا رہے، اللہ کی نظر میں وہ پھر ظالم ٹھہرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، قل، اے پیارے پیغمبر آپ ان سے کہیے، یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی ہے، ان زعمتم، اگر تم گمان کرتے ہو، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے ولی ہو، تم دوست ہو اللہ کے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، باقی لوگوں سے ہٹ کر صرف تمہاری اللہ سے دوستی ہے، فتمنوا الموت، پھر موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر چڑھائی کی ہے، اور جن کو تم امی کہتے تھے انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے، اتنے بڑے تم اگر ہو اللہ کے قریبی تو ان سے لڑو نا۔ خیبر تک جو تمہارا گڑھ تھا وہ کتنی بہت بڑی جو ہے وہ مدافعت کے بغیر جو ہے وہ تم نے ہاتھ میں دے دیا، لڑو نا، پتہ چلے تمہیں۔ موت سے تو اتنا ڈرتے ہو، اگر تم لوگوں کے علاوہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہتے ہو نا، فتمنوا الموت، اب تمہیں موت نظر آتی ہے نا تو کرو نا، امید کرو اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگو کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس وعدے میں بھی، اپنے دعوے میں بھی سچے ہو تو ذرا کر کے دکھاؤ۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود فرمایا، ولا یتمنونہ ابدا، ہرگز یہ کبھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمیں موت آئے، بما قدمت ایدیہم، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرتوت کیا کی ہے، بما قدمت
ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور ان سے بڑھ کر اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ اب ان کی ذلت اور ان کے ہاں جو ان کے اوپر جو دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ہے، تو یہ بھی اس ان کے اس دعوے کی جو ہے وہ نفی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہم ہی چہتے ہیں۔ تو اپنی موت کے ڈر سے اور اپنی جو ہے وہ ذلت انہوں نے قبول کر لی، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا سارا کچھ جو ہے وہ حوالے کر دیا۔ تو یہ ساری کی ساری ذلت بھی اس لیے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے اندر ہے کچھ نہیں، اوپر سے لوگوں کے اوپر انہوں نے جو اپنا روب جو ہے بٹھایا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور کہا، قل، آپ ان سے کہیے، ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے اب تم بھاگ رہے ہو، لڑائی نہیں کرتے اور جو ہے وہ دفاع نہیں کرتے اپنے اموال کا، اپنی چیزوں کا، تو صرف موت کی ڈر سے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تو تمہیں آل ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گی، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ضرور ملاقات کرے ہی کرے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، پھر اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا جو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو کوئی نہیں جانتا، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو دنیا کے سامنے ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے آئے۔ فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں خبردار کرے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ اب یہاں تک تو یہودیوں کے یہ جو دو تین بڑے بڑے وہم اور گمان تھے ان کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے صفایا کر دیا۔ ایک پہلا یہ کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تورات کے حامل ہیں، اور آخری یہ کہ ہم ہی جو ہے وہ ساری دنیا کے اوپر حکمرانی کے لائق ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ذات کو لائق ہے جس کے اوپر جو چاہے فضل کرے، لہذا کبھی بھی بہت بڑا انسان کو گھمنڈ اور غرور نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے پاس فلاں قوت ہے، میرے پاس فلاں طاقت ہے، یا میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا بڑا قریبی ہوں۔ نہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کے اوپر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، یہی تعلیمات ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا خطاب پھر اہل ایمان سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا لگائی جائے، جب پکارا جائے، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، پھر جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ فسعوا، سعی یسعی کا مطلب ہوتا ہے سعی کرنا، کوشش کرنا، جلدی کرنا۔ فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت، لین دین، باقی سرگرمیاں ترک کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ خطبہ جمعہ یہ حقیقی اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں قائم کیا گیا؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ وہاں پر جتنی بات ہوگی، گفتگو ہوگی، وہ خالص اللہ ذوالجلال والاکرام کی یاد کے لیے ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ آ جاؤ اور خرید و فروخت ختم کر دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، اگر تمہیں حقیقی علم ہو جائے تو یہ چند گھڑیاں جو ہیں اللہ کی یاد میں بیٹھنا، یہ تمہاری خرید و فروخت سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ خرید و فروخت سے اگر کچھ نفع ہوگا تو دنیاوی ہے، عارضی ہے، تھوڑی دیر میں ممکن ہے ختم ہو جائے، لیکن یہ آخرت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے بیٹھنا، یہ محفوظ ہو جائے گا اور بعد میں بھی تمہارے کام آئے گا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اندر خسارہ بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، بین بین ہے، لیکن اللہ کی یاد میں بیٹھنے میں، گزارنے میں وقت جو ہے وہ یقینی طور پر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ذالکم خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم صادق، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اللہ ذوالجلال والاکرام کوئی تمہارے اوپر بہت بڑا جبر بھی نہیں کرتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، جب قضا ہو جائے، مکمل ہو جائے نماز، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ جمعہ ہے تو پھر اب تم نے کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے، جیسا کہ یہود کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک خاص دن جو ہے وہ دیا، سبت کا، ہفتے کا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ کہا گیا، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، جیسے باقی کاموں میں کی، اس کی بھی بہت زیادہ خلاف ورزی کی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان کو جو ہے وہ ایک دن دیا اور اس کے اندر اللہ کی یاد کے لیے بھی کہا، اور اس کے علاوہ بھی اپنا کماؤ کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ فَسَعُوا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ،
آپ زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد یہاں پر تمام مفسرین نے جو ہے وہ رزق، روزی روٹی اپنا کماؤ اور اپنے جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگو۔ وذکروا اللہ کثیرا، لیکن یاد رکھو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ یہ تو ہمہ وقت ہے نا، ہمہ وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد انسان اپنے دل میں رکھے، لیکن خاص طور پر جمعہ کے دن جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ لعلکم تفلحون، اور یہ اس لیے ہے تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ وہ محل استشہاد ہے جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اور کہا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے تجارت کو دیکھا، او لہون، یا کوئی بھی ایسا کام جو لہو لعب ہے یا کھیل کود کا ہے، انفضوا الیہا، تو وہ چلے گا اس کی طرف، وترکوک قائما، اور چھوڑ گئے آپ کو کھڑا ہوا۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ ان کے لیے تعلیم کیا ہے؟ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے پیارے پیغمبر آپ ان کو بتائیے جو اللہ کے ہاں ہیں وہ بہتر ہے اس سے جو دنیا کی تجارت میں ہے، یا جو دنیا کے کھیل کود میں ہے، یا دنیا کی رنگینیوں میں ہے، یا اس میں جہاں انسان کا دل لگتا ہے، تو اس سے وہ بہتر ہے جو اللہ کے ہاں ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور بہترین رزق کا دینے والا تو اللہ ہے نا۔ تو جب تم اللہ کے ہوگے تو اللہ تمہیں رزق بھی دے گا، اور یہ تمہیں اجر بھی جو ہے وہ یقینی طور پر مل جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ ہمیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن کثرت سے انسان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جس انداز میں تربیت ہوئی، جمعہ کے دن خصوصی طور پر جو ہے وہ جمعہ سے پہلے جمعہ کے لیے ہی انسان اپنے آپ کو وقف رکھے، اور جمعہ کے بعد اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا رہے۔ اور خاص طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس کے اندر کی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتی۔ اب اس گھڑی کا جو مختلف اوقات فقہاء نے بیان کیے ہیں، جو سب سے زیادہ قریب ہے حدیث کے، وہ آخری وقت ہے، مغرب سے پہلے عصر کے بعد کا جو وقت ہے، اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام سے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی کے علاوہ بھی باقی اذکار، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ پھر کثرت کے ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، تو عام ایام میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا باعث برکت ہے، اور خاص طور پر جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام عمل کرنے والا بنا دے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔